अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज बात करेंगे। मुआशी अरस्तुओं को गैबी मदद का आसरा। IMF मान गया। क्या क्या होगा महंगा। और पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर दी। IMF ने कलील मुद्दती कर्ज देने की हामी भर ली। $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जुलाई के वस्त में हतमी मंजूरी देगा। एलामिया में कहा गया कि मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। टैक्स आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। कर्ज की रकम 3 से 5 साल के दौरान वापस करना होगी। टैक्सों की भरमार IMF को मनाने में कामयाब हो गई PDM सरकार। पाकिस्तान को जल्द $3 अरब मिलेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। आलमी मालियाती इदारे ने उम्मीद का एलामिया जारी कर दिया। जुलाई के वस्त में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी देगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 माह के लिए किया गया है। एलामिया के मुताबिक ये बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। समाजी शोबे के लिए फंड्स की फरहमी बेहतर होगी। टैक्सेस की आमदन बढ़ेगी। आवाम की तरक्की के लिए फंड्स बढ़ सकेंगे। मुआहिदा पाकिस्तान में मालियाती नज़्म ज़ब्त का बाइस बनेगा। तवानाई की सलाहियत यकीनी बनाई जाएगी। एक्सेस चैलेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। एक शख्स चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF से मुआहदे में अल्लाह ने गैबी मदद की। चीन ने 3 माह पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। सऊदी अरब से $2 अरब का मुआहदा हो गया। $1 अरब UAE देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इसहाक डार के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आर्मी चीफ ने कर्ज प्रोग्राम पूरा करने में बड़ी मदद की। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए कड़वे फैसले किए गए। ये लम्हा फिक्रिया है। ये कर्जा मजबूरी में लेना पड़ रहा है। सब दुआ करें ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान आखिरी मर्तबा IMF के पास जाए। कुर्बानी अशराफिया को देना पड़ेगी। सानिया 9 मई पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश थी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है, कि यहाँ पर दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान को श्रीलंका से दो चार कराना चाहते थे हालात से, कि इसके बाद मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल कोई और हो सकती है। अल्लाह ताला ने ये गैबी मदद की है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया इन पिछले 3 महीनों में, और यकीनन सऊदी अरब का हिस्सा वगैरह जो है उनका बड़ा असर है इसके ऊपर। मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने कहा कि इस तरह का मामला है, आप यकीन करें वो गए और $1 बिलियन का उन्होंने वहाँ पर ऐलान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मैं कह सकता हूँ कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, जो कि ये एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। ये कर्जा हमें बाअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए कड़े और कड़वे फैसले हमने किए। सबको मैं कहना चाहता हूं कि वो दुआ करें कि ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है। उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है। पाकिस्तान IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे के करीब है। IMF से अगले 24 घंटों में मुआहिदा मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने दावा किया कि IMF प्रोग्राम न होता तो हमारे पास दूसरा प्लान मौजूद था। कहा, IMF से मुआहिदे की तमाम शराइत पूरी कर दी। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग तय हो गई है। हमारा प्रोग्राम 9 माह के लिए है और ये $2.5 बिलियन का है। वज़ीर-ए-आज़म कौम पर 215 अरब रुपए का टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। सऊदी अरब, UAE और चीन के मशकूर हैं। आर्मी चीफ ने अपना हिस्सा डाला। ये हमारा 23वां प्रोग्राम IMF से साइन हुआ है, अभी जो आपने विटनेस किया। 22 प्रोग्राम में आज तक पाकिस्तान कभी भी अपना प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका। पाकिस्तान इज सॉल्वेंट कंट्री। उसकी मिनिमम जो एस्टिमेट्स है वो $6000 बिलियन है। तो उस हवाले से ये प्रोग्राम इवेंचुअली पिछले 48 घंटे में 9 महीने भी हुआ और $3 बिलियन भी एग्री हुआ, और ये भी एग्री हुआ
کہ اگر 9ویں جو شرط ہے اور 9واں ریویو تھا اگر ہو جاتا تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے رہے ہیں اور جو بار بار ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک ہی رٹ تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. یہ معاہدہ الیکشن تک پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے روک سکتا ہے. معاشی چیلنجز کم نہیں ہوں گے. نئی حکومت کو پھر IMF کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. حماد اظہر کا ٹویٹ کہا PDM سے 14 ماہ میں معاملات نہیں سنبھلے. اب اس کی قیمت عوام مزید مہنگائی کی صورت میں ادا کرے گی. عوام کو بتایا جائے کہ IMF سے کیا شرائط طے ہوئی ہیں. 300 ارب روپے مزید ٹیکس عوام پر لگا ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا ٹویٹ. کہتے ہیں سارا گھڑا آنے والی حکومت کے لیے کھودا گیا ہے. معاشی اور سیاسی عزت نیلام ہو جائے تو نہ کوئی مدد کرتا ہے نہ آسانی سے واپس آتی ہے. بجٹ کے اثرات غریب کے گھر میں اور حکمرانوں کے چہروں پر پڑے جا سکتے ہیں. اب سوال سیاست کا نہیں ریاست کا ہے. جمہوریت مجبوریت ہے. 13 اگست ریڈ لائن ہے. ہم پیالہ ہم نوالا ہونے سے 13 پارٹیز کو کچھ نہیں ملے گا. عید الاضحیٰ کا دوسرا روز پاک افغان بارڈر پر FCC کے جوان اگلے مورچوں میں اپنی ڈیوٹی دے کر منا رہے ہیں. جوانوں کا کہنا ہے کہ ملک اور قوم کی حفاظت سے ہی ان کو عید کی خوشی ملتی ہے. اس وقت بول نیوز کے نمائندے آصف شہزاد پاک افغان بارڈر پر جوانوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جوانوں کا عید کے دوسرے روز جذبہ کیسا ہے. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پاک افغان تورخم بارڈر پر. جو چیک پوسٹ ہے یہاں پر اس کو تور موڑ کہا جاتا ہے. میرے کیمرہ مین فرحان بشیر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہ ہے جس کو انٹرنیشنل چیک پوسٹ بھی ہے اور یہ پاک افغان تورخم بارڈر ہے. میرے اس جانب جو ہے یہ صوبہ ننگرہار ہے جو کہ افغانستان کا نہایت اہم صوبہ ہے. اس کے اوپر جو فینسنگ کی گئی ہے. عید کا آج دوسرا روز ہے. جوان بڑی تعداد میں یہاں پر گزشتہ روز بھی انہوں نے عید منائی اور یہاں پر آج ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان جوانوں سے بات بھی کریں گے. جی کیا کہتے ہیں، آج عید کا دوسرا روز ہے، قیدیوں کے لیے پیغام کیا دیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں ساری عوام اپنے پاکستانی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور عید کا دوسرا دن مبارکباد دیتا ہوں. اور سر بس کل کا دن تھوڑا بیزی گزرا، روٹین سے ہٹ کے کچھ ہمارے کام تھے. عید پڑھی، نماز پڑھی، پھر اپنے آفیسر صاحبان سے ملے، پھر ہم نے کھانا کیا، ہمارا قربانی کی. تو آج یہ ہے کہ بس روٹین کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ گزشتہ روز انہوں نے عید بھی منائی، یہاں پر کافی مصروف دن گزارا، لیکن آج دوسرا دن ہے. یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ انتہائی اہمیت کا حامل بارڈر ہے. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں ڈیوٹی دینے کا مقصد یہی ہے کہ عید کا روز ہے. بہت شکریہ پاکستانی شہر کا. عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ ہی کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان. عید کے دوسرے روز بھی گھروں میں مزیدار پکوان تیار ہوں گے. عید الاضحیٰ کا دوسرا روز سنت ابراہیمی کی پیروی. اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی. کہیں گائے، بیل، بکروں اور دمبوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اناڑی ہو یا کھلاڑی کسائی، آج بھی ڈیمانڈ ہے برقرار. تاہم پہلے روز کی نسبت ان کے نخرے اور ریٹ کم ہیں. دوسری جانب کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان. عید کے دوسرے روز بھی بن رہے ہیں گھروں میں مزیدار پکوان. کہیں بریانی، کہیں کڑھائی، تو کہیں تکہ بوٹی، تو کہیں سیخ کباب بن رہے ہیں. ادھر عید کے موقع پر بچوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا. اسلام آباد اور شمالی علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، جس نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا. بڑی عید پر بڑے پکوان نہ کھائے جائیں ایسا تو ممکن نہیں ہے. طبی ماہرین کہتے ہیں عید قربہ پر گوشت کھائیں لیکن ہاتھ ہلکا رکھیں. کباب ہو، مٹن، کڑھائی یا پھر دیگر مزے کے پکوان، عوام خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پر بھی دیں دھیان. طبی ماہرین کے مطابق قربانی کا گوشت فوری نہ پکائیں بلکہ 2 گھنٹے رکھنے کے بعد ہنڈیا چڑھائیں. جب گوشت اچھی طرح گل جائے تو اسے خوب چبا کر کھائیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے عید قرباں پر گوشت ضرور کھائیں لیکن ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں. ایک ہی وقت میں بہت زیادہ گوشت کا استعمال نہ کریں جو فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے معدے میں تیزابیت اور بد ہضمی ہونے کے عام واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. وزن بڑھنے کا بھی شدید خطرہ ہوتا ہے. گوشت کے شیدائی معتدل کھانے کے لیے دیگر اشیاء بالخصوص سبزیوں، پھلوں اور پانی کا بھی زیادہ استعمال کریں.
آپ کو بتائیں کہ کراچی بلدیہ ٹاؤن رشید آباد میں موبائل شاپ کے باہر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ جاں بحق افراد سفیان، امتیاز اور جنید کے نام سے ہوئی۔ پولیس کو فائرنگ کے مقام سے 12 خول ملے۔ لاہور کے ڈیوس روڈ پر پولیس کی تیز رفتار گاڑی نے سگنل توڑتے ہوئے کار کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کار ڈرائیور اور موٹر سائیکل سوار موڑ پر محفوظ رہے، جبکہ حادثے سے متعلق سوال کرنے پر پولیس اہلکار نے صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ آئی جی پنجاب نے نجی چینل کے صحافی کے ساتھ تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دیا اور واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے پولیس وین ڈرائیور کو معطل کر دیا۔ بڑی عید پر بڑی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ گاڑی میں سونے والے ابدی نیند سو گئے۔ گجرانوالہ کی نیچی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کار سے 4 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں۔ جاں بحق افراد آپس میں کزن اور عمر 20 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے مطابق نوجوان گاڑی میں سو گئے تھے۔ اس دوران دم گھٹنے سے موت ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حتمی وجہ کا تعین ہوگا۔ مرنے والوں میں دانیال، زین، شہریار اور آفاق شامل ہیں۔ پی ٹی وی ڈراموں انکہی انکل عرفی آنگن ٹیڑھا میں لیجنڈ اور ورسٹائل اداکار یوسف کمال المعروف شکیل کو ڈیفنس فیز 8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ، فنکاروں سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ 85 سالہ اداکار کا انتقال گزشتہ روز ہوا تھا۔ ورسٹائل اداکار یوسف کمال المعروف شکیل جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق یوسف کمال کئی سال سے جوڑوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کا بائی پاس بھی ہوا تھا اور وہ کئی سال سے علیل تھے۔ مرحوم 29 مئی 1938 کو بھوپال میں پیدا ہوئے تھے۔ انکل عرفی، آنگن ٹیڑھا اور انکہی جیسے ڈرامے ان کی شناخت بنے۔ یوسف کمال المعروف شکیل نے متعدد فلموں میں بھی کام کیا۔ فلم جناح میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے کردار میں ایسے رنگ بھرے کہ دیکھنے والوں کو اصل کا گمان ہوا۔ بی بی سی چینل 4 کی سیریل ٹریفک میں بھی جلوہ گر ہوئے۔ اداکار شکیل کو پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ شکیل نے سوگواران میں ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو چھوڑا ہے۔ لیجنڈ اداکار شکیل ڈیفنس فیز 8 قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ، فنکاروں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ فنکار جب چلے جاتے ہیں تب ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران تھیسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا کوئی بڑا نام جب چلا جاتا ہے تو ہم اس کے بعد آتے ہیں۔ شکیل صاحب نے فنکاروں کی انڈسٹری کو ایسا نام دیا ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ فنکاروں کی انڈسٹری تھی، اس کو ایک ایسا نام اور مقام دیا کہ کوئی ان کے کسی کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے پر ایک شفیق باپ کا کردار کرتے ہوئے تو دکھائی، لیکن پوری زندگی ان کی اسی طرح کی تھی۔ ایک عظیم نام جو آج ہم سے جدا ہو گیا۔ صرف ایک چیز کی کمی دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ کہ جب یہ ہمارے بڑے فنکار پاکستان کا نام ملک سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تب ہم آتے ہیں اور تب ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ کی صدر جو بائیڈن کی زبان پھر پھسل گئی۔ یوکرین کی جگہ عراق کا نام لے لیا۔ بولے روس کے صدر پوٹن واضح طور پر عراق میں جنگ ہار رہے ہیں۔ صدر بائیڈن برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کو برطانوی صدر بھی کہہ چکے ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں پیش رفت۔ جاں بحق ہونے والے 32 افراد کے ڈی این اے میچ کر گئے، جن میں 14 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ایک نوجوان کی تفصیل بول نیوز نے حاصل کر لی۔ 17 سالہ نوجوان کا نام وحید ہے اور تعلق ضلع گجرات سے ہے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر۔ قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ تجربہ کار شخص سے جانور ذبح کروائیں۔ جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں۔ جانور ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں۔ قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ قربانی کے بعد خون پر چونا ڈالیں۔ قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں۔ جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں۔ گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے۔ اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377۔
ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।